ट्रांसमिशन के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। इसमें मेरा जो अमल दखल है वो तो है ही है, लेकिन क्रेडिट जाता है मेरी पूरी टीम को भी साथ साथ ही। हम इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपनी इबादत में खुशू पैदा करना चाहते हैं, और ये बहैसियत हम जिस जगह जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं, हम यहाँ पे आके प्रोग्राम नहीं करते। बेसिकली हम अपनी कोशिश करते हैं कि हम उस इबादत में कुछ, उस रियाजत में कुछ हिस्सा डाल सकें जो आपके और मेरे दिल को और हमारे मन को कुछ सुकून पहुँचा सकें और हमें आवाज़ारी से हमें रोक सकें, और हम उसमें अपना हिस्सा इस तरह से डाल सकें कि जैसे कि हम अपने रोज़े को तमाम कर रहे हैं। और रोज़े को तमाम करने की शर्त भी यही होती है कि आप अपने सारे दिन के थके कामों के बाद अल्लाह ताला के हुजूर जब आप रोज़ा खोलने से पहले बैठे तो उसकी हम्दो सना करें और अपने रोज़े की तमाम दिन की जो हिकमत और हिकायात हैं उससे दोहराएं, और आप अपने आप से ये जानें कि आपका रोज़ा कैसा गुजरा, आपने अपने रोज़े के साथ कितना इंसाफ किया और रोज़े ने आपके साथ कितना आपका भरपूर साथ दिया। जितना अच्छा मौसम है और जितना प्यारा मौसम है, हल्के रोज़े हैं और मोहब्बत और प्यार वाले रोज़े हैं, इबादत में वो खुशू और खुशू है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपनी तरफ से तो कोशिश यही करते हैं कि अपने ऊपर काबू रखें, कंट्रोल रखें, लेकिन कभी कभार सरकमस्टांसेस या कभी कभार कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, यानी कि ट्रैफिक में अगर कोई मसला हो जाए या ट्रैफिक के हादसा हो जाएँ तो आपको आते जाते आपको गुस्सा आ ही जाता है। तो बहरहाल अगर रोज़े का लगना भी वही क़ुरबानी है, जब आप किसी चीज़ को देते हुए आपको क़ुरबानी और तकलीफ़ महसूस होती है। तो जब रोज़े में आपको कोई तकलीफ़ या दर्द महसूस होता है तो बेसिकली चाहे वो खाने के हवाले से हो, चाहे वो गुस्से के हवाले से हो, या आपको अपना रोज़ा आपको तकलीफ़ में लग रहा हो, जैसे कि रोज़ा तकलीफ़ में नहीं होता, बेसिकली आप मुशक्क़त कर रहे होते हैं। तो असल असास और असल मीरास जो है रोज़े की वो यही है कि जब आपको दुख लगे, अगर आपको रोज़ा सीधा सीधा गुजर रहा है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो फिर क़ुरबानी का पता कैसे चलेगा। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जिससे क़ुरबानी का पता लगे वो क़ुरबानी कहलाती है, जिससे आपको दर्द हो। तो हमारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, शुक्र है मेरे मालिक का कि मेरे परवरदिगार के कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुनासिब रोज़े हम पे असरअंदाज हम पे ये रोज़े रखे हैं, और हम पे ये रोज़े असरअंदाज बिल्कुल भी नहीं हो रहे, और हम बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ इन रोज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकते जा रहे हैं, दिन निकलता जा रहा है और रोज़े आगे बढ़ते जा रहे हैं और इख्तिताम होता जा रहा है। ये मेहमान, ये मेज़बान, ये मेहरबान, ये रमज़ान, ये रोज़े हमसे जा रहे हैं, हमें फिर याद आएंगे और अगले साल इसी तरह से हम महफिल भी जमाएंगे। अब बात करेंगे आज 21 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। 21 रमज़ानुल मुबारक एक ऐसी हस्ती के नाम से मंसूब है कि जिनका तस्करा करूं तो मेरे लब लर्ज़ उठें, मेरे अल्फाज मुंजमद हो जाएं, मेरी ज़बान गंग हो जाए, मेरे पास अल्फाज नहीं, उन अल्फाज या उस हस्ती का नाम लेने के लिए कि जिनके लिए आज का दिन मंसूब किया गया है या जिनके हवाले से आज के दिन की बात की जाती है। 19 रमज़ानुल मुबारक, जिसमें मेरे बहुत ही प्यारे, मैं जिसका नाम लेते हुए मेरी आँखें अश्कबार हो जाती हैं, मेरे दिल के अंदर ऐसा लगता है कि शायद मैं वो बात या वो बयान वो कभी अपनी ज़ुबान से अल्फाज अदा ना कर सकूँ। सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली शेर खुदा, हयात तैयबा, हयात पाक का तारुफ़ किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। उसकी बात, उनकी बात, किस तरह से मैं उनकी बात करूँ, अपने ज़बान पे कैसे वो अल्फाज लेके आऊँ जब 19 रमज़ानुल मुबारक को और 19 रमज़ानुल मुबारक पर आपके ऊपर ज़रबकारी की गई और सजदे के हालत में आपके ऊपर वार किया गया। मैं शायद मुतहम्मिल नहीं हूँ उन अल्फाज को और उस बात को दोहराने के लिए। और फिर उसके बाद 21 रमज़ानुल मुबारक को आपका विसाल हुआ, गमों से चूर और ज़ख्मों से चूर आपका जिस्म, जिस तरह से आप सहर की नमाज़ अदा कर रहे थे और जिस तरह से आपके ऊपर कारी वार ज़ालिम ने 2 महीने तक इस मशक्क़त में लगा रहा कि किसी तरह से आपके ऊपर हमला आवर कर दिया जाए, हमला कर दिया जाए, लेकिन वो हमला आवर कारगर साबित नहीं हुआ और 2 महीने तक वो इसी तगोदौ में लगा रहा। उस हमला आवर का नाम मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो जिस तगोदौ में लगा था मेरे हज़रत अली करमल्लाहु वजह की जान लेने के लिए, और जिस तरह से वो ताक लगा के बैठा था और जिस मस्जिद के अंदर वो ताक लगा के बैठा था और जिस तरह से उसने कारी वार किया, और फिर 2 महीने की रियाजत के बाद, प्रैक्टिस के बाद बहरहाल वो अपने इस हमले में कामयाब हो गया और शेर खुदा, रसूल खुदा, दामाद रसूल इस दुनिया से ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए 21 रमज़ानुल मुबारक को यहाँ से चले गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप करमल्लाहु वजहो के हवाले से मैं क्या बताऊँ, 13 रजब को आपकी विलादत हुई
اور اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی. اس کے اوپر بہت ساری ایسی باتیں کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کیا تعلق رکھا، آپ ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کا ان کا ایک ماحول رہا، پھر اس کے بعد آپ ان کے داماد بنے. اور اس کے علاوہ خلافت کے جو سلسلے تھے اور اس کے علاوہ شہادت سے لے کے ان کی ولادت سے لے کے شہادت تک کے جو واقعات تھے، اگر اس کے اوپر بیٹھے تو شاید مجھے لگتا ہے گھنٹوں بیت جائیں، لیکن ہمارے پاس وقت بچے گا نہیں اور الفاظ ہمارے پاس ختم نہیں ہوں گے. اور ان کی تعریف میں، ان کی عبادت میں اور ان کی شاید ہم خیانت کر پائیں لیکن ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. بہرحال میں جو بات کر رہی تھی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، 4 خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر المومنین ابن طالب آفتاب صحابیت کے وہ درخشاں اور درخشندہ ستارے جنہوں نے ایسے چمکے، جو اس دنیا میں اس طرح سے چمکے کہ اس کے بعد کوئی ایسا ستارہ چمکا نہیں، اس کے بعد کوئی ایسا آیا نہیں جو ان کے تخت مسند پہ بٹھایا جاتا. کیا بات تھی حضرت کرم اللہ وجہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے. آج انہی کے حوالے سے بات چیت کریں گے. میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی شیرین زیدی یہاں پہ موجود ہیں. بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جھڑتے ہیں، جب بیان کرتی ہیں ذاکرہ ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھول اور موتی جھڑے ہیں. میرے ساتھ آج وہی موجود ہے. السلام علیکم شیرین. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. میری زبان اس طرح سے ساتھ نہیں دیتی جب بھی میں ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتی ہوں، اور جب بھی میں اس حوالے سے بات کرتی ہوں تو میرا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھ میں ہمت نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان کے حوالے سے، میری زبان گنگ ہوتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے حضور آداب بجا لا سکوں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. السلام علیکم یا ولی اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا امام المتقین. السلام علیکم یا اصبر الصابرین. شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے مدعو فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں، امت مسلمہ کی خدمت میں جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر پرسہ اور تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں. اور جیسے ہی آپ نے بات کا آغاز کیا، واقعاً آپ کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ واقعاً اس ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں جو نفس رسول ہے، اخی رسول ہے، وصی رسول ہے، داماد رسول ہے. اور کس انداز سے آپ کے فضائل اور مناقب کا بیان کیا جائے. واقعاً آپ کیا، میں کیا، کائنات میں کوئی بھی انسان بشری اعتبار سے وہ طاقت اور توان نہیں رکھ سکتا کہ آپ کے بارے میں مداح، آپ کے محاسن اور آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات کا ادراک کر سکے. کہاں سے ہم بات کا آغاز کریں؟ ظاہر ہے کہ عربی زبان کے شاعر نے بہت خوب کہا کہ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. علی بشر تو ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو رب کی تجلی کا ظہور ان کے وجود میں نمایاں ہوتا ہے. اور یہ واقعاً دیکھنے والی بات ہے. یعنی اگر ان کی صفات پر ہم غور کریں، تمام مظہر صفات خداوندی کا آئینہ دار اگر کوئی ہے تو وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام امت مسلمہ کا اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہی وہ شخصیت ہیں جن کی مداح میں قرآن نے 300 آیات کا نزول فرمایا ہے. یعنی خداوند عالم نے 300 آیات کا نزول آپ کی مداح میں ارشاد فرمائی ہیں. اور پھر یہی وہ ہستی کہ خود جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ النظر الی وجہ علی عبادہ. ہم جب ذکر کرتے ہیں امام علی کے فضائل اور کمالات کی تو آپ کی علم کی بھی بات آتی ہے، آپ کی عبادت کی بھی بات آتی ہے. اور اگر عبادت جناب امیر کو ہم دیکھیں تو اس کی عبادت کیا ہوگی کہ جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان النظر الی وجہ علی عبادہ، کوئی علی کے چہرے پر نگاہ کرے تو وہ عبادت ہے. اور اس سے بڑا مرحلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ تمام علماء اہل سنت نے اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھا کہ امیر المؤمنین جب نکلتے تھے انا علی، جیسے ہی امیر المؤمنین نکلتے تھے کانا برزا، اور لوگ آپ کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ کتنا بہترین شجاع انسان ہے، لا الہ الا اللہ کتنا اعلم انسان ہے، لا الہ الا اللہ کتنا اشرف شریف النفس انسان ہے. یعنی آپ توجہ کیجئے 1,24,000 انبیاء
جس لا الہ الا اللہ کو منوانے کے لیے آئے، فقط امیر المؤمنین کا وجہ مبارک ایسا ہے کہ آپ کے چہرے کو کوئی دیکھے اور اس کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وہ بڑھ بڑھ کے کہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے، نفس اللہ وجہ اللہ جم اللہ۔ بہت خوبصورت آپ کا بیان، آپ کا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، یا نبی کی نسبت سے تعلق رکھنے والے اور نبی کی آل سے اور نبی کے نسب کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرت علی ابن ابی طالب، کیا بات کریں ان کی، جس وقت ان کا ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ سب سے چھوٹے تھے جو نبی کے ساتھ علمبردار ہوئے تھے، تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس واقعے کے حوالے سے ضرور بتائیے گا جس پہ ہم بات کریں۔ آج ان کی شہادت کے حوالے سے، ان کا وصال ہوا آج ہی کے دن، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں 21 رمضان المبارک کے حوالے سے، اور جب بھی بات اس وصال کے حوالے سے کی جاتی ہے تو شہادت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ شہادت کا تصور جب ذہن میں آتا ہے تو کربلا آ جاتا ہے سامنے، تو ہمارے سامنے آل نبی آ جاتی ہے ہمارے سامنے، اور جب بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آتی ہے تو پھر مجھے 19 رمضان کا وہ واقعہ جب ضرب کاری کی گئی تھی تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور سنائیں۔ جی، میں چاہتی ہوں کہ وہ مناقب بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو تعلق رسول خدا سے تھا نا، وہ خود آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے، اپنے دامان میں انہوں نے مجھے پرورش پلوائی ہے، اور اس انداز سے کہ اپنا جو آپ لقمہ جناب امیر المومنین کو دیتے تھے اور ان کو رزق دیا کرتے تھے، تو امیر المومنین اس کی تشبیہ اس انداز سے دیتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے اس طرح دیا کرتے تھے لقمے بنا بنا کر جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرایا کرتا ہے، یعنی براہ راست لعابِ دہن رسالت میں، اور وہ بچے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ نبی کے ساتھ ایسے کھڑے تھے تو انہوں نے ان کا لاڈ بہت اٹھایا، لاڈ اور پیار، اور آپ اس کو کیا کہیے، وہ آپ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تعلق ہے نا، یہ ناقابل بیان، سب سے پہلے بچے وہی تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امام علی کی شب ضربت کے حوالے سے، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ وقت ایک بریک کا آ گیا ہے اور میں چونکہ متحمل ہی نہیں ہو سکتی، میں جب بات کرتی ہوں تو مجھ سے واقعی میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اپنے نبی اور ان کی جو آل اولاد اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، مولا علی کے حوالے سے بات کرتے تو زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ مقام و عمل، علم و تقوی، زاہد و تقوی، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے بات کریں، آپ کو ایک بار پھر سے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جس وقت امیر المومنین کے اوپر ضرب کاری کی گئی وہ کون سا وقت تھا اور وہ کون سی وجوہات رہی تھی جو ان کے ساتھ جن لوگوں نے دشمنی کی۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں، میں آپ کا تعارف کراتی چلوں ان سے۔ علامہ کمیل مہدی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ علامہ صاحب، ہم جب بھی بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے تو بہت ساری جو تاریخ ساز ہستی ہیں یقیناً آپ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو آپ کی قربت ہے، جو آپ کا پیار ہے، جو آپ کا اخلاص ہے، اور پھر اس کے بعد آل جو چلی ہے، تو یہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے ان کی کہ ہم جتنا بھی بولیں نا تو ہمارے پاس زبان اور ہمارے پاس الفاظ کا خزانہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی تعریف و کلمات میں کمی نہیں آ سکتی۔ ہم ذرہ، ہم حقیر، ہم فقیر، ہم قصاب، ہم قصب، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہم ذرہ ہیں، ہم حقیر خاک کے پتلے ہیں، ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں۔ ہم اس آدمی کا نام کس طرح سے لیں جس نے میرے رسول کے محبوب
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر ضرب کاری کی یا اس حملے کا تصور کیا، وہ کیا ایسے عوامل تھے جو پیش آئے تھے، اور اس کی ذرا سا ہمیں اس کا تاریخ بتائیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر سبحان اللہ اللہ، عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کرام یہ قدر فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، علی کے ذکر، علی کا سبحان ذکر اللہ، میرا سبحان ذکر ہے اللہ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر کیا ہے، بات، سبحان خدا اللہ، کا بے ذکر شک، بے عبادت ہے، شک، گویا بے علی شک، کا بے ذکر شک، بے شک، عبادت ہے، بے تو یہ شک، محفل بے عبادت شک، بے کی ہے۔ شک۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، بہت عمدہ اور بہترین سوال ہے، اور یقیناً اس سوال کا جواب دیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، جب ہم شہادت امیر المؤمنین کے حوالے سے آئیں گے، اور وہ شب 19 جو ابھی گزری، کہ جب اس لعین نے، ابن ملجم نے وہ کاری ضرب لگایا کہ جس سے جو ہے نور امامت بجھ گیا، تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ علی علیہ السلام سے دشمنی کن لوگوں کی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں آج بھی آپ حکومتوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جب ایک ایشو کو چھپانا ہو تو ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے تاریخ کے غدار مورخ نے ابن ملجم کو ایک خاتون کے ساتھ متصل کر کے اس نان ایشو کو ایشو بنا دیا کہ اس خاتون کی محبت میں جو ہے ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے محرکات صرف وہ خاتون نہیں ہے۔ وہ خاتون کون تھی؟ خود یہ شخص کہاں تھا؟ اس شخص کے ساتھ کون دو اور لوگ تھے کہ جو مامور کیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، ایک امیر شام کو اور ایک اور کسی کو؟ خوارج کون تھے؟ دیکھیے، اس سب کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پوری تفصیلی بحث کو لے کر آؤں، لیکن ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ محرکات کیا تھے۔ جی، وہ محرکات کیا تھے؟ اچھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے منافقین تھے۔ اچھا، یہ منافقین کیا خوارج کا تعلق جن سے مولا علی نے جنگیں لڑی گئی ہیں؟ کیا مولا علی نے جنگ صفین لڑی ہے، مولا علی نے جنگ جمل لڑی ہے، صحیح ہے۔ مولا علی نے جو ہے یہ جو جنگیں لڑی ہیں، جو جنگ نہروان لڑی ہے، یہ قاسطین اور مارکین، یہ جن کو مولا فی النار کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں میں سے نہیں تھے؟ نہیں، یہ سب مسلمانوں میں سے ہی تھے۔ یہ کوئی کفار کا گروہ نہیں تھا کہ کوئی باہر سے عیسائی اٹھ کے آئے ہوں یا کافر اٹھ کے آئے ہوں۔ ان میں کس قسم کی یہ جو خرافات تھی، یہ کہاں سے آئیں؟ جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے شروع ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ پر سب متفق تھے، منافق بھی رسول اللہ کے خلاف نہیں بولتے تھے۔ یہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن تواتر کے ساتھ احادیث میں جو ایک موضوع آیا ہے، صحاح ستہ میں بھی تواتر کے ساتھ یہ موضوع ذکر ہے، خود یہ الفاظ نہیں ہوں گے لیکن یہ موضوع بہت جگہوں پر آیا ہے کہ بہت ساری مسلمانوں کی محفلوں میں حضرت علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اور پھر ٹوک کر کوئی صحابی کہتا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو رسول اللہ کو اذیت ہوگی؟ کیونکہ رسول اللہ کی وہ واضح یمن والی حدیث موجود ہے کہ جب مولا کو قاضی بنا کر بھیجا اور واپسی پر صحابی ساتھ آئے تو ایک صحابی کو جو ہے مولا علی سے بہت زیادہ شکایت تھی، غصے میں تھے مولا علی پر۔ مسجد میں آئے، رسول اللہ نے ایک مرتبہ گھور کر دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ پریشان ہوا صحابی کا، رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کیسے اذیت دی ہے؟ کہا تم نے علی کو اذیت دی ہے، جو علی کو اذیت دیتا ہے گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ اور پھر یہ والا موضوع کہ جو تواتر کے ساتھ احادیث میں آیا ہے، وہ کون سا موضوع ہے کہ رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ من سب علی سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مجھ رسول خدا کو گالی دی۔ اب مجھے بتائیے، یہ گالیاں دینے والے کیا عیسائی تھے؟ یہ کیا کوئی اہل کتاب تھے یا کوئی کافر تھے یا کوئی ہندو تھے ہندوستان سے؟ نہیں، یہ وہی مسلمان تھے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ایک ایسا منافقین کا، کہ گروہ بن گیا جی، مسلمانوں کے اندر منافقین کا بن نہیں گیا تھا، شروع سے تھا۔ قرآن بار بار آیات میں کہہ رہے کہ منافقین تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن رسول اللہ اتنا بڑا آفتاب رسالت تھا کہ اس کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ پتا تھا کہ رسول اللہ کے خلاف اگر زبان درازی ہوئی تو زبان کھینچ لی جائے گی۔ لیکن رسول اللہ جانتے تھے کہ علی سے محبت منافقت اور ایمان کی جو ہے دلیل قرار پائے گی، اسی لیے تو رسول اللہ بار بار، اور خود یہ موضوع بھی احادیث میں صحیح ستہ میں بارہا نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ، بلکہ انصار، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے کہ انصار جب بھی چاہتے تھے نا، ہم لوگ جب بھی چاہتے تھے کہ پہچاننے سامنے والے کو کہ یہ مومن ہے یا منافق، تو ہم مولا علی کا ذکر چھڑ دیتے تھے۔ جس کے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اور منافق جس کے چہرے پر جو ہے تازگی نہیں آتی تھی، جس کا چہرہ مرجھا جاتا، تو یہ منافقین مسلمانوں میں موجود۔ بالکل، اب وہ ماحول کیا بنا تھا اور وہ کیا صورتحال تھی، اس کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کہیں جائیے گا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان 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 کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہے میرے ساتھ شیری زیدی. شیری، ہم بات کر رہے تھے اس ظرف کاری کے حوالے سے 19 رمضان المبارک کے حوالے سے. ذرا واقعہ تو بیان کیجئے کہ وہ کیا سما تھا، ماحول کیا تھا اور ہوا کیا تھا. اور جناب امیر المومنین اس لمحات میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور جناب امیر کا ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں میں سے ہر ایک کے گھر کسی نہ کسی دن افطار فرماتے تھے، اور مسلسل بار بار آپ سوال کرتے تھے 13 رمضان کو، 7 رمضان کو کہ بیٹا آج کون سی رمضان ہے، اور پھر آپ بار بار یہ بشارت دیتے تھے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب میرے سر سے خون بہے گا اور میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی. اچھا، وہ یہ کہتے بھی جی، بار بار بشارت آپ اپنے جانے کی خبر دیتے تھے اور تمام اپنی اولاد کو تیار فرما رہے تھے. اور پھر وہ مرحلہ قریب آیا کہ جب جناب امیر المومنین اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر جناب ام کلثوم کے گھر افطار فرما رہے ہیں، اور افطار کے بعد جناب ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ یہ میرے بابا آج کے دن ایسا اضطراب تھا، آج کے دن عجب امام کا مزاج تھا، بار بار آپ صحن خانہ میں آتے تھے اور بار بار آسمان کی جانب نگاہ کرتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے واللہ یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس رات کی بشارت مجھے میرے رسول اللہ دے گئے ہیں. اور جب آپ یہ جملے ارشاد فرماتے تھے اور بار بار آپ کے لبوں پر کلمہ استرجاع جاری ہوتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جناب ام کلثوم یعنی سمجھ رہی ہیں کہ یہی وہ مراحل ہیں کہ جب میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہوگا. اور پھر وہ مرحلہ قریب آیا کہ آپ اپنے بیت الشرف سے نکلے اور سحر ابھی طلوع نہیں ہوئی ہے، ابھی رات کا ٹائم ہے، صبح طلوع نہیں ہوئی ہے، اور امیر المومنین مسجد کوفہ کے لیے روانہ ہیں. اور جب آپ روانہ ہو رہے ہیں تو اس وقت مرغابیاں آپ کے گھر میں پلی آپ کے دامن کو تھامتی ہیں جیسے آپ کے شہادت کا نوحہ اور گریہ بلند فرما رہی ہوں. اور اس وقت بھی میں جو جملہ کہنا چاہتی تھی، ابھی بریک سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی جس میں ہم بات کر رہے تھے ضربت سے لے کر اگر شہادت تک ہی امام کی زندگی کو دیکھیں پوری سیرت کو چھوڑتے ہوئے تو ان دنوں میں یعنی 48 آورز میں اتنی مطلب ہدایتیں ہیں نا، اتنی ہدایتیں ہیں کہ انسان واقعاً حیران ہو اور واقعاً اس سے ہدایت لے سکے. آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی ام کلثوم یاد رکھو جب تک ان کے دانے اور پانی کا انتظام ہوتا رہے تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور جب انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا. یعنی آپ دیکھیے کیسا درس ہے، آپ اس مقام اور شرف کو سمجھیے. یعنی وہ امیر المومنین جو ایک جانور کو بھی بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتے. پھر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اس مرحلے پر پہنچے کہ اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگایا. ہے کسی کا جگر ایسا کہ جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگائے اور کہے کہ اٹھ جا تیرے کام کا وقت آ گیا ہے. اور وہ بیدار ہوا اور امام گلدستہ اذان پر پہنچے اور آپ نے اذان دی، اور پھر آپ محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے. خدا انشاءاللہ بار بار ہمیں وہ مقام کی زیارت نصیب فرمائے جو آج بھی مسجد موجود ہے، مسجد کوفہ. اس موقع پر روایت کے الفاظ ہیں کہ امام جیسے ہی محراب عبادت میں کھڑے ہوئے آپ کا سر، دیکھیے شب قدر کی رات ہے، فضیلت اسے کہتے ہیں. شب قدر ہے، محراب عبادت ہے، مصلی عبادت ہے. اس عبادت میں بھی جو عبادت کی معراج ہے وہ آپ کو نصیب ہو رہی ہے. ولادت سے شہادت تک میسر نگردت بکھس ان سعادت، بکعبے ولادت بمسجد شہادت. کعبہ اللہ کے گھر میں امام علی کی آمد، اور اللہ کے گھر سے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. جب آپ گلدستہ اذان سے واپس آئے اس مرحلے پر جو آپ نے رجز پڑھا ہے، اشعار پڑھے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اس مجاہد کو راستہ دو کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے احکامات پر گزاری ہے. اس مجاہد کو راستہ دو کہ جو ساری زندگی تعلیمات رسول اللہ پر چلا ہے. اس مجاہد کو راستہ دو کہ جس نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور عبادت نہیں کی. اور آپ ان جملوں کو کہتے ہوئے محراب عبادت میں مصلی عبادت پر، اور آپ جب سجدے کے عالم میں ہیں تو ابن ملجم نے وہ تلوار جو کئی مہینوں زہر سے بجھی ہوئی تھی، یعنی قاتل بھی پریشان تھا، وہ
امام المتقین کے جس کے سامنے جس کے مد مقابل کوئی ٹھہر نہیں سکتا، وہ امام المتقین اس پر وار کیا تو پشت سے آیا اور آپ کی سر اقدس پر وار کیا، اور ادھر وار ہوا، اس وار پر جو آپ کا جملہ ہے جو بہت فلسفہ طلب ہے، جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ. اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اور ملت رسول پر، رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب. یہ کیسی کامیابی ہے. سبحان اللہ. آج تک انسان پریشان ہے، یعنی مرنے والا، جانے والا، شہادت نوش کرنے والا جا رہا ہے اور اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے. اچھا، جس وقت ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا تو آپ زخموں سے چور تھے، آپ کو بہت زیادہ زخم آئے ہوئے تھے، لیکن آپ کا وصال جو ہوا ہے، جو آپ کو شہادت عمل میں آئی، وہ آئی 21 رمضان المبارک کو. 19 کو آپ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا. تو اس 19 اور 21 کے بعد درمیان جو داستان ہے وہ یہی ہے. 40 ہجری کا کوفہ اگر ہم دیکھیں تو یہی مراحل سامنے آتے ہیں کہ جب امیر المومنین کے سر اقدس پر ضرب لگی، لیکن آپ کے فرزند وہاں موجود ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا پہلے نماز کو تمام کراؤ. اور وہ وقت آیا کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کو لے کر بیت الشرف کی جانب جانے لگے، اور امام بار بار اس جملے کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے. خاک کوفہ زمین سے اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے ہم نے قرآن کی آیت سورہ طٰہٰ کی، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا، اسی مٹی میں تمہیں ملا دیں گے، پھر اسی مٹی سے تمہیں زندہ کریں گے. اور بار بار قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جب آپ کے فرزندان آپ کو گھر کی جانب لے گئے تو بار بار آپ کے اصحاب، آپ کے چاہنے والے، آپ کے اہل عیال آ رہے ہیں. اور ایک ظاہر مسجد کوفہ میں اور پورے کوفہ میں ایک شور مچا ہے کہ اس کی شہادت کا وقت آن قریب ہوا ہے، کہ جو امیر المومنین ہے، جو مجاہد ہے، جو فاتح بدر و حنین ہے. اور پھر وہ مراحل قریب آتے ہیں کہ 19، 20 اور پھر یہ 20 کی پوری رات آپ کے لیے طبیب کو بلوایا گیا. اور جیسے ہی وہ طبیب آیا اور امام حسن سوال کرتے ہیں کہ اب بابا کا کیسا عالم ہے، تو وہ طبیب امام کے سر کا معائنہ کر کے کہتا ہے، اس لیے کہ ہر امام کو یا ضرب سے مارا گیا یا زہر سے، لیکن یہ وہ امام ہیں جنہوں نے دونوں سختیوں کو برداشت کیا، زہر کی تلخی اور تلوار کا اثر بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں. اور جب اس زہر کی تلخی کو اس نے دیکھا تو کہا اب علی کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ایک تجویز دیا، اور وہ تجویز یہ تھی کہ اگر علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ کا جام دیا جائے تو جناب امیر المومنین تھوڑا سا سروائیو کر پائیں گے. اور ابھی یہ خبر پھیلی تھی کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم مسکین بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے، دودھ کے جام لیے جناب امیر کے گھر پہ کھڑے تھے. اور کیوں کھڑے تھے یہ بھی میں ریزن آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ وہ امیر المومنین جو رات کی تاریکی میں عبادت الہی تو کرتے ہیں، لیکن کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے سر پر ایسے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں کہ سامنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم کاش میں بھی یتیم ہوتا. اس لیے کہ اتنی شفقت امام علی یتیم بچوں سے فرماتے ہیں. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ بار بار اپنے تمام اہل و عیال کو اور تمام فرزندوں کو وصیت فرماتے ہیں اور اپنے بعد آنے والے امام کا تعین فرماتے ہیں، میرے بعد امام حسن مجتبیٰ، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی آل اولاد کا اور جو جملے آپ نے وصیت کے کہے میں چاہتی ہوں وہ بھی آپ کی گوش گزار کروں. ظاہر ہے کہ ہم سب سمجھنا چاہتے ہیں فکر علوی کیا ہے، مزاج علوی کیا ہے، اور میں اور آپ ہم سب سعادت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں. امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا، ظاہر ہے مجھے بھی کامیابی چاہیے، مجھے بھی سعادت چاہیے. تمام امت مسلمہ چاہتی ہے کہ وہ سعید ہو، کامیاب ہو، سکسیسفل کیسے ہو. جناب امیر کے وصیت نامے اگر پڑھیں، لیٹر نمبر 47، یہ جا کر جو بھی امام علی سے عشق اور محبت کرتا ہے ان کی شہادت کے ایام میں پڑھے کہ امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اُوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی دعوت دیتا ہوں. اور پھر تقوی کے بعد چند اور مطالب آپ نے کہے ہیں، وہ میں چاہوں گی کہ ہم سب اسے دیکھیں پڑھیں. لیکن ایک اور جملہ جو ہماری ہدایت کا سامان بن سکتا ہے وہ یہی ہے کہ امام علی نے ایک وصیت میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تقوی الہی کی جو ہے وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کسی اور کو اپنا شریک قرار مت دینا، اور سنت رسول کو کبھی ضائع نہ کرنا.
جس وقت وہ یہ تعلیم دے رہے تھے، جس وقت وہ یہ ساری چیزیں سب سمجھا رہے تھے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اس وقت ان کو کیا اس چیز کی خبر تھی کہ میں بس اب جا رہا ہوں؟ یقیناً امام صاحب علم لدنی ہے اور تمام واقعات اور تمام چیزوں کی وہ خبر رکھتا ہے، جسے قرآن نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جنہیں کتاب کا علم دیا گیا ہے اور تمام علوم ان کے پاس ہے۔ ظاہر خبر شہادت تھی اور آپ جانتے تھے کہ آپ کا اس دنیا سے آپ کی رخصت نزدیک ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس سے پیغام لے سکیں، یہی تو ضروری ہے نا، ہم سیرت سے سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کیسا تکبر، کیسا غرور، انسان ظاہر ہے سینس آف بلونگنگ بہت ہے نا، میں، میرا گھر، میری گاڑی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرنا اور سنت نبی کو کبھی ضائع مت کرنا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلو گے تو بس تم کامیاب ہو، کامران ہو۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل تک میں تمہارے درمیان تھا، آج تم سب کے لیے عبرت ہوں، یعنی کل تمہاری طرح زندگی گزارتا تھا، اٹھتا تھا، سوتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، عبادت کرتا تھا، کل تک میں تمہاری طرح تھا، آج تمہارے لیے عبرت ہوں اور کل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یعنی سمجھانا چاہتے ہیں جب علی جیسا نہ رہا جو فاتح بدر و احد ہے، جب رسول جیسے نہ رہے، آخرت کے ساتھ انسان کا کنیکشن کتنا، وہ ملکوتی دنیا جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے انسان کو جانا ہے اس دار بقا کی جانب کہ جسے قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ شیری، اتنا اچھا بیان دیتی ہیں آپ کہ دل نہیں چاہتا کہ آپ کو بیچ سے روکا جائے، لیکن وقت کی کمی کی سبب اور وقفے پہ جانے کے سبب ہمیں آپ سے بھی رخصت لینی پڑے گی کیونکہ آپ کو بھی جانا ہے۔ تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ شیری کا ہم شکریہ ادا کریں گے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ یا رحیم یا رحمان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن، شہنشاہ ولایت فیض نبوت امیر المومنین خلیفہ چہارم کی شہادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ولادت سے شہادت تک کا سفر بات کر رہے تھے ہم، میرے ساتھ مولانا کمیل عباس صاحب موجود تھے۔ ہم جس ذکر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ جو وقت ضرب کاری کا ہوا تھا اور اس کے بعد اس ضرب کاری سے لے کے شہادت تک کا وقت، کیا آپ زخموں سے چور تھے یا کون سی ایسی آپ کی نصیحتیں تھیں جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، یا جو آپ کا وہ ٹائم گزرا 19 رمضان سے لے کے 21 رمضان تک کا جو ان کا وقت تھا وہ کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ مولا جب بستر بیماری پر تھے اور جب وہ ضرب لگی تو مولا بالکل ہوش و حواس میں تھے اور مولا ملاقاتیں بھی کر رہے تھے۔ خود اس حوالے سے کہ جب ابن ملجم کو پکڑ کے اس لعین کو لایا گیا تو مولا ان کے سامنے لایا گیا، اچھا پھر تو مولا نے شربت کا پیالہ پیش کروایا۔ اچھا، یعنی علی امام ہے، علی انسانوں کا امام ہے۔ تو کیا وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ تعزیت کے لیے آیا تھا کہ بلوایا گیا تھا؟ پکڑ لیا گیا تھا، مسجد میں پکڑ لیا گیا، لے کر آیا گیا، کہا کیا اس کا سر قلم کر دے؟ مولا نے کہا نہیں، ابھی اسے جو ہے شربت کا پیالہ پیش کروایا۔ ٹھیک ہے، یہ مولا کا صبر اور مولا کی عطا تھی بالکل۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ آئیں گے تو خود رات میں یعنی 19ویں اور 20ویں کی رات کے درمیان ساسا بن سوہان آتے ہیں کچھ صحابہ کے اصحاب کے ساتھ جو مولا علی کے صحابی ہیں، وہ آ کے مولا سے سوالات کرتے ہیں، مولا جوابات دیتے ہیں۔ یعنی اس بستر پر بھی مولا جوابات دے رہے ہیں کیونکہ سلونی قبل انتف کے دونی کا مالک تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں، میں زمین کے راستوں زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں یعنی آپ علم علی دیکھیں نا، مولا اس وقت بھی علم بانٹ رہے ہیں ساسا بن سوہان کو۔ اور خود یہ حدیث بھی، یہ روایت بھی کہ جو مولا نے کہا تھا نا کہ انا عبد من عبید محمد، یہ ساسا بن سوہان سے کہ اسی وقت رات کو پھر جب نبیوں کے بارے میں ساسا نے پوچھا تو اس کے بعد آخر میں مولا نے کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اس کے بعد مولا وصیت کرتے ہیں اور وصیت کے اندر میں جو جملہ آپ کو یہاں پر سنانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب امام حسن اور حسین کو بلایا تو بہت ساری اور وصیتیں کی، بتایا کہ دیکھو جب میں نہیں رہا تو کوئی بھی نہیں رہے گا، دنیا فانی، اور بہت ساری جو ہے وہ سلسلوں کے ساتھ۔ ابھی بریک میں بھی آپ کے ساتھ یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ایک اعمال ہوتے ہیں جو ہماری فردی زندگی سے
متصل ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہماری نماز ہے, ہمارا روزہ ہے, خدا جی وہ ذاتی ہوتے ہیں. خدا ان سے ہمارے بارے ہم سے سوال کرے گا اور ہم اس کے جواب دیں, اور وہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے. اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. آپ کی نماز اور آپ کا خدا, آپ کا روزہ اور آپ کا خدا, آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا خدا, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. آپ ہیں اور خدا ہے. لیکن ایک اجتماعی امور ہوتے ہیں, اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ مصلحت کی چادر اوڑھ کر اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. نہیں, خدا کیونکہ اس معاشرے کو کمال تک لے کے جانا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ معاشرہ بطور معاشرہ کمال تک پہنچے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ معاشرے کی ہر اکائی یعنی ہر فرد اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو اور ایک دوسرے کا خیال کرے, ایک دوسرے کا ساتھی ہو. نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھی ہو, برائی میں ایک دوسرے کا ساتھی ہو روکنے میں, کہ کوئی برائی کا عمل انجام نہ دے. تو یہاں پر مولا امام حسن اور حسین سے مخاطب ہو کر شب 21 یا شب 20 یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹا حسن اور حسین, کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا. دیکھو بیٹا حسن اور حسین, میں تمہیں تمہارا بابا یہ وصیت کر رہا ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا, مظلوم کی نصرت کرنا. یعنی یہ مولا اب یہ کرائٹیریا بھی بڑا عجیب سا ہو گیا نا کہ ظالم اور مظلوم کا بھی کرائٹیریا بڑا الگ ہو گیا. مظلوم کو دعوت دے رہا ہوتا ہے ظالم کو, اور ظالم بیسیکلی ظلم کرنا اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے. اب اگر مسئلہ بڑا یہ ہوتا ہے, آپ زندگی میں اگر کسی ظالم کے خلاف کھڑے ہوں تو آپ بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ہاتھ دھو بیٹھنے کا مسئلہ یہ کہ رشتے ناتے چلے جاتے ہیں, ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ذمہ داری لی ہے کھانے کی پینے کی, توکل کرو مجھ پہ نا. لیکن ہم چونکہ کچھ ایسے رشتوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ظلم برداشت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس ظلم کو برداشت کرنا, پھر اس کے بعد طاقت رکھتے ہوئے ظلم کو برداشت کرنا, یہ ساری چیزیں کمال تو یہی ہے. لیکن یہ کہ اگر صفات تو کہیں نہ کہیں آج بھی لوگوں میں ہیں, ولی تو کہیں نہ کہیں آج بھی ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. بالکل. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں, ہم جب شہادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب ہم آل رسول کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب ہم انبیاء کرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب ہم نبی کی حیات طیبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم ان پہ اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم کہیں نہ کہیں اس تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو کیا پتہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو, کہیں پہ ہم بچ جائیں. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس وقت حضرت علی کی شہادت کا وقت تھا تو ان کی کتنی اولاد ان کے پاس جمع تھی, اور ان کی ٹوٹل آل جو تھی ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا, کیا دے کے جا رہے تھے؟ بالکل وہ کہتے ہیں نا دے کے جا رہے تھے. اب زخمی ہیں میرے مولا, فاتح بدر و حنین, فاتح خیبر, زخمی ہیں اور فرق اقدس شکافتہ ہے, بستر بیماری پر ہیں, لیکن خود تسلی دے رہے ہیں سب کو. امام علی جو بھی قریب آتا ہے, 21 کا دن کل آنے والا ہے, شہادت امیر المومنین ہے. جب امام حسن آتے ہیں تو تسلی دیتے ہیں امام حسن, وہ کہتے ہیں بیٹا حسن حوادث پیش آتے ہیں, ہمارا ورثہ شہادت ہے, ہم شہید ہونا ہماری میراث ہے. تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے امام حسین آتے ہیں, امام حسین کو مولا علی تسلی دیتے ہیں کہ یہ حوادث ہیں پیش آتے ہیں, وہی آپ کو بتا رہا ہوں جی. اب وہ پیش آتے ہیں, یعنی ان کو بھی تسلی دیتے ہیں امام حسین کو کہ یہ دیکھو یہ سلسلے ہوتے ہیں, اگر فرق اقدس شکافتہ ہے تو کیا ہوا, شہادت ہماری میراث ہے. لیکن جب سارے بیٹے ہو گئے نا, ایک مرتبہ جب زینب و ام کلثوم آئی ہیں پاس, تو اب مولا سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ بیٹیوں کے گلے رکھ کے رونے لگے اور روتے جاتے ہیں. یعنی امام علی جیسا مجاہد رونے لگ گیا. یعنی دل یہ کہتا ہے کہ ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ بیٹی زینب جو مجھ سے ابھی مل رہی ہے, کل کو جی, اور کل کو اس نے پھر شام کے درباروں میں جانا ہے, شام کے بازاروں میں جانا ہے, بے مکنا و چادر, اس کے سر پہ چادر نہیں ہوگی, یہ حسین کا پیغام لے کے کوفہ و شام جائے گی. مولا کے ذہن میں یہ ہوگا. ایک مرتبہ بیٹی کو جب بیٹی سے ملے نا بی بی زینب سے, تو ایک مرتبہ زاروں قطار کے لیا کرنے لگے, میرا سلام ہو جناب زینب پر. تو دیکھیں یہ خود مولا کی, یہ تو ایک یعنی مصائب کے جملے ہو گئے, لیکن وہی جو میں نے روایت مولا کی بیان کی کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا, وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت مثلا اگر ہم دیکھیں, اگر ہم نے علوی بننا ہے, مولا علی کے راستے پہ چلنا ہے, اور خود کو یہ کہنا ہے کہ ہم علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, وہ کہ ہم دعوے دار ہیں, لیکن اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا شعار بھی وہی شعار ہونا چاہیے جو علوی شعار ہے. علوی شعار کیا ہے کہ ظالم جو بھی ہو, مولا نے یہ نہیں کہا کہ ظالم مثلا فلاں فرقے سے ہو, ظالم مثلا فلاں مذہب سے ہو, نہیں, مولا نے کہا ظالم جو بھی ہو اس کے خلاف رہنا ہے. مظلوم جو بھی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, مظلوم جو بھی ہو, تم نے اس کی نصرت کرنی ہے, تم نے اس کی مدد کرنی ہے.
آج اس وقت اگر آپ دیکھیں دنیا کے بدلتے ہوئے حالات آپ کے سامنے، یعنی ہمارے فلسطینی بھائی بہت مشکل میں ہیں، غزہ میں نہ جانے کیا سے کیا، بچوں کو ابھی سیز فائر کے باوجود جو ہے ان کے اوپر ایسی بمباری کی گئی اور ایسا سلسلہ کیا گیا۔ آج مولا علی کی شہادت ہمیں درس دے رہی ہے، مولا کے جملے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں، اور جو اس ظلم پہ خاموش ہے وہ اپنے آپ کو علوی نہیں کہلا سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں، اور جو آج اس ظالم کے خلاف بول رہا ہے نا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں یا مولا علی کا ماننے والا ہوں۔ اور پھر مولا علی کی میں نے پچھلے بھی آپ کے سوال کے جواب میں جیسے تذکرہ ہو رہا تھا، دیکھیں ایک مولا کی جو ایک بہت کچھ مولا کی نا بڑی عجیب فضیلتیں ہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ تو ہم لفاظی میں بولتے ہیں کہ ہر جگہ پہ علی ہیں، ممبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی، زاہدوں میں بھی علی، شاعروں میں بھی علی، ادیبوں میں بھی علی، عبادت گزاروں میں بھی علی، محراب مسجد میں بھی علی، ہر جگہ علی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں کہ جو شخصیت کو ایک الگ اس کا روپ دکھاتی ہیں۔ مولا علی کی شخصیت کا ایک الگ روپ یہ ہے کہ مولا نفس پیمبر ہے۔ اچھا یہ سمجھنے والی بات ہے، کہاں سے نفس پیمبر؟ یعنی ہمارے لیے واضح کیسا ہوگا؟ قرآن کی آیت دلیل ہے، قرآن کی آیت آیہ مباہلہ، کہ جب نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ بھائی اے رسول اللہ آئیے ہم سے مناظرہ کیجئے، آپ بھی آ جائیے میدان میں، ہم بھی آ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لعنت کریں گے دونوں کہ جو جھوٹا ہوگا تو پھر خدا کی اس پہ لعنت ہوگی، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت رسول خدا کس کو لے کر گئے؟ ہاتھ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پکڑ رکھی ہیں حسنین میں، آگے علی چل رہے ہیں، پیچھے فاطمہ تو زہرا باپردہ۔ اور یہاں پر دیکھیں نساءنا کا مصداق خود آیت اگر ہم دیکھیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا، دیکھیں یہاں پر نساء خواتین سے مراد جناب فاطمہ تو زہرا واضح ہے، بچوں سے مراد یعنی اپنے ابناء سے مراد یعنی بیٹوں سے مراد حسنین ہے، نفس سے مراد نفس کے طور پر رسول خدا کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی علیہ السلام کو۔ یعنی نفس پیمبر، نفس کیا ہوتا ہے؟ یعنی ذات رسول، یعنی خودی خود، یعنی جزء رسالت، یعنی حضرت علی جزء رسالت ہے۔ اور پھر رسول اللہ بار بار اس کو واضح کر رہے ہیں کہ علی جزء رسالت ہے۔ کیسے کہ جب جو ہے وہ صحابی پوچھتے ہیں، حضرت یہ ہمارے ایک صحیح ستہ کے اندر جو ہے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ پوچھا، ایک صحابی تھے غزوے سے واپس آئے تو بہت اچھا ان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ رابطہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب رسول اللہ سے میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ کو کون اچھا لگتا ہے، تو رسول اللہ میرا نام لیں گے۔ تو ایک مرتبہ آگے بڑھے، رسول اللہ مسجد میں بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کو کون اچھا لگتا ہے، کون آپ کا دوست ہے اصحاب میں سے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے 3-4 نام گنوا دیے، نام تو گنوا دیے لیکن یہ تھوڑا پریشان ہوئے۔ اچھا پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کا نام لے لیا رسول اللہ نے۔ پریشان ہو کے سوال کہ یا رسول اللہ ہمیشہ علی علیہ السلام کا نام لیتے تھے تو ابھی نام کیوں نہیں لیا؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ علی جو ہے وہ میرا دوست نہیں، علی میرا نفس ہے، علی میرا جز ہے، علی میری ذات ہے۔ میرے ذہن میں بھی بالکل یہی بات آ رہی تھی، لیکن میں چونکہ تھوڑا احتیاط کے زمرے میں رہتے ہوئے میرے منہ سے کچھ نکل نہ جائے، لیکن جب آپ نے نفس کی بات کی تو مجھے فوراً اس چیز کا احساس ہوا تھا اور اس چیز کا خیال آ رہا تھا کہ وہ تو نبی کہ جس حوالے سے اور نسبت سے بات ہوتی ہے وہ تو ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو اسی کی یقیناً بات ہو رہی ہوگی۔ لیکن بات ساری یہی آ جاتی ہے کہ چونکہ وقت کی کمی کے سبب ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے، آپ نے بہت مہربانی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، لیکن اتنی اچھی گفتگو، اتنی سیر لا حاصل گفتگو رہی ہے، لیکن ہم اس کے بیان اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم جب اس گفتگو میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تو ہم خود گم ہو جاتے ہیں، ہم اس تصور میں آ جاتے ہیں کہ جو اس وقت کا عالم ہوگا، اور میں کیا بات کروں اپنے پورے نبی کی آل و عیال کے اوپر، ان سب کے اوپر سلام، میرے نبی پہ سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ آج کی ٹرانسمیشن میں اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان۔